नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ समझिए कुरान का पैगाम। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल आराफ की आयत 184 से लेकर 190 तक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इनको समझने की, इन पर गौर व फिक्र करने की, इनकी रोशनी से अपने घरों को, अपने ख़ानदानों को, अपने दिलों को रोशन करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें बाअमल मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। इस दुआ के साथ आज के सबक का आगाज़ करते हैं आयत नंबर 184 से। सूरह अल अराफ की आखिरी आयत चल रही हैं और इनमें अब जो है पीछे हमने बहुत से पहले कायनात की निशानियां पढ़ी हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत के सबूत में। फिर हमने बहुत सी कौमों के किस्से पढ़े हैं और अब जो है अल्लाह ताला एक तरह से हुज्जत तमाम कर रहे हैं कि जो ये सारी निशानियां देख के भी जो नहीं समझेगा तो उनका फिर जाहिर है उसका समझना फिर वो फिर मुश्किल उसका समझना हो जाएगा। तो ऊपर की आयत में तो उनकी गफलत और बेरुखी पर तंबीह की गई है। तो अब यहाँ से जो आयत शुरू होंगी इनमें जो इन लोगों को क्रैश, क्योंकि ज़ाहिर क्रैश मक्की मक्की सूरह है तो क्रैश के मक्का के जो क्रैश थे, क्रैश मक्का, उनको खिताब किया जा रहा है। तो उनके जो शुबहात थे नबूवत के बारे में उनकी तरदीद हो रही है। जो आने वाली आयत है इनमें हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक यही है कि उनके जो नबूवत पे, रिसालत पे शुबहात हैं उनकी तरदीद के लिए ये आयत नाजिल की गई हैं। अवलम यतफक्करू, क्या भला नहीं उन्होंने गौर व फिक्र किया, माँ नहीं है बिसाहिबिहिम, उनके साथी को, मिन जिन्ना कोई जुनून, इन नहीं हुआ वो इल्ला मगर नज़ीर मुबीन, डराने वाला खुल्लम खुल्ला। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई जब शोहरत की वजह से जो सरदाराने कुरैश परेशान हो गए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इस दीन को फैलने से रोकें और कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है उसको किसी तरह से रोकें। तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हर तरह से डराया, धमकाया, लालच दिया है, मतलब हर उन्होंने कोशिश कर ली है। तो जब उनका कोई भी जोर नहीं चला है तो उन्होंने उनको मतलब मजनून, जिन्ना जो होता है कि जैसे मजनून कहना शुरू कर दिया कि उनको कहते थे कि मजनून, इनको जुनून हो गया, इनको पागलपन हो गया है, इस वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि क्योंकि ये कोई बातें करने वाली थोड़ी ही है, ये तो मतलब हमारे इतनी नस्लों से किसी ने ये बातें हमारे अजदाद ने नहीं की, तो ये मतलब एक तरह से मुख्तलिफ बातें क्यों कर रहे हैं ना हमारे अकीदे से। तो उन्हें यहाँ पे आयत में वही अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या ये गौर व फिक्र नहीं करते कि अपना जहन, क्योंकि कुरान बार बार इंसान को जो है वो गौर व फिक्र पे उकसाता है। कुरान ये नहीं, इस बात की तालीम नहीं देता है कि अगर कोई ज़माना जिस रविश पे चल रहा है उसी पे तुम चल पड़ो। कुरान हमें ये सिखाता है कि कोई भी बात हो तो उस पे इंसान खुद उस पे गौर व फिक्र करे, खुद सोचे, खुद समझे कि वाकई जो चाहे वो सारी दुनिया वो काम कर रही है कि क्या वाकई वो सही करने वाला काम है। तो यहाँ पे उनको भी यही कहा जा रहा है कि क्या ये हैरत हैरत का इजहार हो रहा है कि इन्होंने गौर नहीं किया कि माँ भी साहिबिहिम मिन जिन्ना, कि इनके साथी को कोई जुनून नहीं है। साहिबिहिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये उनको रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि ये जो शख्स जिसके बारे में बात कर रहे हो तुम लोग कि इसको कोई जुनून है, ये कोई अजनबी शख्स नहीं है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बाहर से कोई आ गया और इसको कोई जानता ही नहीं है। मतलब ये वो शख्स है जो उन्हीं के अंदर पैदा हुआ है, उसका सारे ख़ानदान, सारे हसब नसब को ये लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। और इस शख्स का मतलब इसके दिन रात, इसका बचपन, इसकी जवानी, इसकी सारी ज़िंदगी, मतलब इसकी खुशी गमी हर चीज़ उनके अंदर ही गुजरी है। तो जब किसी, इसीलिए उसको साहिब हिम कहा गया ना कि ये तुम्हारा साथी है, कि मतलब तुम्हारा बचपन का, तुम्हारा 40 साल इस शख्स ने तुम्हारे अंदर गुजारे हैं और उस 40 साल में
किसी को ये शुबा तक नहीं हुआ है कि इनको कोई ऐसा कुछ हो सकता है। वो मतलब हर कोई इस चीज़ की गवाही देता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन है, उनकी सदाकत का, उनकी मतलब बेगर्जी और पाकबाजी का, और उनकी लाइक समझदारी और फिक्र और राय का, उनकी दानिशवरी का और उनके किरदार की पुख्तगी का, मतलब सारी कौम उनकी गवाही देती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इखलाक और किरदार के एतबार से सारी कौम में मुमताज़ थे। तो जिस शख्स को इतना वो मतलब इतना सब लोग पसंद करते थे और इतना उनका किरदार मतलब सब में मुमताज़ था, एकदम से वो शख्स कैसे खपती और दीवाना कैसे बन सकता है? तो मतलब वो वही वही उनको गौर व फिक्र करने पे उभारा जा रहा है कि मतलब तुम सुनी सुनाई बातों में आके तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करना तो ना छोड़ो, मतलब खुद भी मतलब हमारे लिए भी सीखने की इसमें यही बात है कि क्योंकि हम जिस जमाने में रह रहे हैं उसमें तो इतना ज्यादा सोशल मीडिया का दौर है कि मीडिया पे प्रोपेगेंडा करके स्टोरीज बना के किसी मासूम से शख्स को भी जो है ना वो ऐसा करप्ट और ऐसा मतलब बुरे से बुरा वो साबित कर देते हैं कि क्योंकि और हम लोग हम हमारी आदत है कि बुरी बात तो जिसके बारे में इशारतन भी कही जाए तो हम फौरन उसको मान लेते हैं। तो अच्छी बात के लिए हमें सबूत चाहिए होते हैं कि अगर किसी ने कुछ अच्छा किया तो हमें पूरे पूरे सबूत चाहिए होते हैं, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन अगर किसी के बारे में कोई बुरी बात कही जाए तो वो हम फौरन से पहले मान लेते हैं। तो इस जमाने में तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि गौर फिक्र करने का, कि हमें कोई भी बात सुन के उस पर उसी तरह से एतबार नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी के बारे में भी बात हो, उसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि वाकई जो बात की जा रही है, जो मीडिया में शोर मचाया जा रहा है, या किसी के खिलाफ भी कोई भी मतलब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वाकई उसमें कोई सच्चाई भी है या ये सिर्फ बस कहानियां हैं। लोग मतलब अपने मफादात के, अपने गर्ज की वजह से कहानियां बना के, क्योंकि इन लोगों का भी ये वाजह था कि क्रैश के जो मतलब सरदार थे, बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, उनको उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मजनून नहीं है। मतलब उनको ये ऐसा नहीं था कि वो वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनून समझते हैं। असल बात ये थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई असर और रसूख और आपके तालीम के जो असरात हैं उनको देखते हुए सियासी मसलहत के पेश नज़र उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी कि क्योंकि और कोई दाव उनका और कोई प्लानिंग उनकी काम नहीं की है। उन्होंने डरा के भी देखा है, धमका के भी देखा है, मतलब जुल्म सितम की इंतहा करके भी देखी है, और लालच दे के भी देखा है, मतलब ऑफर्स करके भी देखा है। किसी तरह से भी जब वो कामयाब नहीं हुए हैं तो उन्होंने फिर ये वाली स्ट्रेटजी अपनाई कि इस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदजन हो जाएं। क्योंकि आम लोगों का रवैया यही होता है कि वो जो भी लीडर उनको जो बातें कहते हैं वो उसको सही मान लेते हैं, कि जिस शख्स को वो फॉलो कर रहे होते हैं, जो शख्स उनका जिसको वो लीडर माना हुआ होता है, उसकी हर सही और गलत बात को वो बगैर सोचे समझे और बगैर गौर फिक्र किए वो मान लेते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आम और कमज़ोर लोगों के लिए थी कि उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असर कबूल करने से रोकने के लिए ये जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा था। तो इसीलिए अल्लाह ताला उन्हीं लोगों को गौर फिक्र की दावत दे रहे हैं कि मतलब तुम इस बात पे गौर करो कि कैसे ये हो सकता है कि एक शख्स जो 40 साल तुम लोगों के अंदर रहा है और तुम हर कोई तुम में से उसकी किरदार की, उसके मतलब उसके इखलाक की गवाही देने के लिए तैयार है। और मतलब इस बात पे भी तो सोचो ना कि वो जो बातें कर रहा है उनमें से कौन सी बात है जो कोई मजनून कर सकता है, कि कौन सा मजनून या कौन सा दीवाना है जो आके तुम्हें कहेगा, तौहीद की दावत देगा, नमाज, सदका, सिला रहमी, पाक दामनी और सिद्क जैसे आला इखलाक की तालीम देता है। मतलब वो बातों पे, उनके पैगाम पे भी तो गौर फिक्र करो ना कि कोई कोई मतलब मजनून जो है वो ऐसी बातें तो नहीं करेगा। मजनून तो जो बात करेगा वो हमने देखा ही है कि अगर किसी का दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो तो उसकी तो एक बात जो है वो दूसरी बात से मिलती नहीं होती, कि उसकी कोई तुक नहीं बन रही होती। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों की तालीम दे रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा आला इखलाक की और माशरे में बहुत ज़्यादा अमन और अदल कायम करने वाली बातें हैं। तो ऐसी बातें कोई मजनून तो नहीं कर सकता। तो वही कहा जा रहा है कि
غور و فکر کرو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض اللہ تعالیٰ سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، کہ مطلب ایک کھلم کھلا ڈرانے والے اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے، اور اللہ کا مطلب کھلم کھلا اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے والے ہیں۔ اور یہ جو ہے، یہ سارے جھوٹی باتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولم، کیا بھلا نہیں، ینظرو انہوں نے دیکھا، فی ملکوت سماواتی بادشاہت میں آسمانوں، والارضی اور زمین کی، وما اور جو بھی خلق اللہ پیدا کی اللہ نے، من شیئن کوئی چیز، وان اور یہ کہ عسا امید ہے، ان یکونا کہ ہو، قد اقتربا تحقیق قریب آ چکی، اجلہم مدت ان کی، فبأی حدیث تو ساتھ کس بات کے، بعدہ بعد اس کے، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ تو دیکھیے ابھی اوپر والی آیت میں تو ان کو خود سوچنے سمجھنے پہ ابھارا جا رہا تھا نا، کہ تم اگر غور و فکر کرو گے، اپنا دماغ استعمال کرو گے، تو تمہیں خود ہی اس چیز کی دلیل مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں، اور ان کی بات بالکل سچ ہے۔ اور اگلی آیت میں کائنات کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ ملکوت ہوتی ہے عظیم الشان سلطنت، ملک ہوتی ہے نا سلطنت، بادشاہت، تو ملکوت جو ہے وہ بہت عظیم الشان سلطنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو کہ پوری آسمانوں کی اور زمین کی جو وہی کائنات میں غور و فکر کی بات کی جا رہی ہے، کہ کیا یہ لوگ جو ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، یہ کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی بڑی بادشاہت جو آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں، وہ ساری اگر ان پہ غور و فکر کریں تو ان میں سے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دیتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی آ کے بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک رب ہے اور ایک ہی رب ہے، اور اسی کی عبادت کرو، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، مطلب وہی تمہاری ساری خواہشات، تمہاری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اسی طرح پورے آسمان اور زمین کی عظیم الشان سلطنت اور پوری کائنات کی ایک ایک چیز اور ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز نے کسی نے یہ ساری چیزیں جو ہے پیدا نہیں کی ہیں، کہ کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور ذات نے پیدا کر دیا ہو۔ کہ تو جب سب کچھ پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے عبادت کا حق بھی، ربوبیت کا اور الہ ہونے کا حق بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ تو وہی ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نظر دوڑا کے دیکھو اپنے ارد گرد، اور تم دیکھو کہ کون ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، کہ اگر اس ساری سلطنت میں کوئی خرابی بھی پیدا ہو جائے، کوئی ٹکراؤ بھی پیدا ہو جائے، تو مطلب کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے۔ تو وہی ہے کہ یہاں بہت زیادہ تفکر کی اور غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تقلید کا جو عذر ہے وہ قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ہم یہ عذر دے دیں کہ ہم نے بڑوں کی تقلید میں اور سارے معاشرے کی تقلید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا ہے، تو وہ عذر کام نہیں آئے گا، کیونکہ ہر چیز اگر کوئی مطلب نبی یا رسول کی تعلیم نہیں بھی کسی کو ملی، تو یہ کائنات، اور پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو عہد الست ہے وہ ہر روح سے لیا گیا، ہر انسان کے اندر فطری طور پہ یہ بات موجود ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اور اس کے اندر فطری طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کیونکہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے، اور فطرت انسان کی یہی ہے کہ وہ ایک اپنے رب کی تلاش کرتا ہے اور اپنے خالق کی تلاش کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اس کا خالق ایک ہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے۔ تو اگر کوئی قیامت کے دن یہ عذر پیش کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے پاس تو پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، تو یہ عذر اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اور مطلب قرآن سے بڑا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے، کہ مطلب کیونکہ قرآن ایز سچ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ جیسے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ تو پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، امی تھے، تو ان کے اوپر یہ اتنی بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو یہ اس چیز کا
بہت بڑا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، اور یہ جو پیغام ہے، یہ جو کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی ہے۔ اور پھر اس سے بہتر نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی کتاب جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ایک اتنا بڑا معجزہ ہے، تو اس سے بہتر نصیحت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ان کے اندر رہے ہوئے بہترین کردار اور اخلاق کے مالک، اور پھر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے نبی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے، تو ان سے بہتر سمجھانے والا اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر وہ ایمان لائیں گے؟ کہ مطلب اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے اندر ہونے کے بعد بھی، اور قرآن جیسا معجزہ ان کے درمیان ہونے کے بعد بھی، اب کون سی چیز رہ گئی ہے کہ وہ جس پر وہ ایمان لے کے آئیں گے؟ کہ کیا ایسا ہوگا کہ وہ ایمان لائیں گے؟ اور وہی یہاں پہ قیامت کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اندر اپنا اختتام لیے ہوئے ہی ہے، کہ ہر چیز کی ایک قدر جیسے اللہ تعالیٰ نے متعین کی بھی ہے نا، تو اسی طرح سے اس کائنات کی بھی قدر ہے کہ اس کا بھی آخرت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے۔ تو وہی ان کو اسی چیز پہ ان کی سوچ ابھاری جا رہی ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ شاید وہ وقت قریب ہی ہو، کہ وہ قریب آ چکی ہو اجلہم، مدت ان کی۔ تو اجل جو ہے مطلب مدت دو طرح کی ہے نا، کہ ہر شخص کی جب موت آتی ہے، اس کو موت کو تو اگر وہ قیامت کو جھٹلا بھی رہے ہیں، تو وہ موت تو ایسی چیز ہے، اس کو تو وہ جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے نا، کیونکہ موت تو ہر انسان اپنے روزمرہ زندگی میں ایکسپیرینس کرتا ہے کہ اس کے قریبی لوگ، اس کے آس پاس لوگ مرتے ہیں۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی اجل تو اسی وقت آ جاتی ہے نا، کہ مطلب وہ اس شخص کی اجل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی تخلیق کیا ہے، انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے آس پاس بھی کہ کسی چیز کو بھی فنا نہیں ہے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر چیز جو ہمارے ارد گرد ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اجل کے اس کی مدت مقرر ہے، کہ وہ ہمیشگی کسی چیز کو نہیں ہے، کہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز کا ثبوت ہے نا کہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کی بھی مدت ختم ہو جائے گی، اس کی بھی جب وقت آئے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو پھر مطلب اگر جو بھی انسان ان چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے، اپنے آس پاس پہ، اپنی زندگی پہ، اپنے ساری کائنات پہ، تو اس کو یہ ساری چیزیں مطلب سمجھ آ جاتی ہیں کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست بات ہے، اور پھر اس کو ایمان لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن ظاہر ہے جو شخص اندھی تقلید کرتا ہے دوسروں کی، وہ پھر اپنا دماغ تو استعمال نہیں کرتا ہے، اس کو پھر جو دوسروں نے بتا دینا ہے وہی اس نے کرنا ہے، اور یہ چیز اس کو خود بھی گمراہ کرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ مطلب اپنی بچت کے لیے اس چیز کو ایکسکیوز بھی نہیں بنا سکتا ہے، کہ اس کو عذر کے طور پہ بھی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ من یضل اللہ، جسے بھٹکا دیتا ہے اللہ، فلا، پس نہیں، ہادی لہ، کوئی ہدایت دینے والا اسے، ویذرہم، اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگردہ پھریں۔ کہ ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، لیکن مگر اس کا قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ گمراہ کسی کو ہے جو ہے وہ صرف اس وقت کرتا ہے جب اس کے سامنے نیکی کا واضح راستہ موجود ہو، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر اپنی جو فری ول ہے اس کو استعمال، اپنی مرضی استعمال کرتے ہوئے برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب مطلب بہت زیادہ وہ برائی کی طرف ہی چل پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کہ جیسے وہ یا ماہون، اندھے کے لیے ہوتا ہے نا، کہ جیسے وہ اندھا شخص جو ہے اس کو نظر تو کچھ نہیں آتا ہے، تو وہ ہاتھ پیر ہی مارتا ہے، کہ وہ بھٹکتا پھرتا ہے، کہ اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کدھر جائے یا کیا کرے، اس کو صحیح راستہ تو نظر نہیں آتا، تو وہ اندھیرے میں جیسے بھٹکتا پھرتا ہے۔ اسی طرح ان کا بھی یہ حال ہو جاتا ہے کہ جو ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی، یہ انہی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، قرآن تمہارے اندر موجود ہے، مطلب پھر چیز کس بات کی، اللہ تعالیٰ کی وحی تمہارے اندر آ رہی ہے کہ ہر بات کا جواب تمہیں وحی کے ذریعے مل رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد کس چیز کی کسر رہ جاتی ہے کہ تمہیں وہ چیز ملے تو تم جس کے بعد تم ایمان لے کے آؤ؟ تو جو ان ساری نشانیوں کو دیکھ کے بھی نیک راستے پہ نہیں آتا ہے، بدی کا راستہ نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی ہی رکھ دیتا ہے، کہ جسے پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ بھٹکتا ہوا ہی چھوڑ دیتا ہے، کہ وہ پھر جو ہے اپنی سرکشی میں وہ اندھوں کی طرح پھر پھرتا ہے، کہ پھر اس کو سامنے راستہ ہوتے ہوئے بھی وہ نظر نہیں آتا ہے، کہ اس کو اس کی جیسے مت مر جاتی ہے نا، کہ اس کو پھر سمجھ نہیں آتی
کہ اس کو وہ صحیح راستہ دیکھ سکے۔ اور یہ جو گمراہی ہے یہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں۔ اگر انسان شروع سے سمجھنے والا اور سیکھنے والا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی طرف ڈال دیتے ہیں، کہ جب انسان کو پتا ہو کہ اس نے مطلب غلطی سے تو ہر شخص کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتا ہے، لیکن اگر غلطی کا احساس کر لے اور توبہ کر لے اور سنبھل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یقینی طور پہ ہدایت کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان غلطیاں کرتا جائے، غلطی پہ غلطی کرتا جائے، اور پھر بھی اس کو احساس نہ ہو کہ وہ غلطی کر رہا ہے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو غلط نہ سمجھے اور اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرے، تو پھر ایسا شخص تو ظاہر ہے اس کو پھر لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے کہ اس نے گمراہ ہی ہونا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدائشی لکھ کے نہیں بھیجا کہ اس نے گمراہی ہونا ہے۔ انسان کی اپنی حرکتیں ہوتی ہیں جو اس چیز کا تعین کرتی ہیں کہ اس کو ہدایت ملے گی یا اس کو گمراہی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یسألونکا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، انساء، اس گھڑی قیامت کے بارے میں، ایانا، کب ہے، مرساہا، ٹھہرنا اس کا، قل کہہ دیجئے، انما، بے شک، علمہا، علم اس کا، عند ربی، پاس ہے میرے رب کے۔ تو وہی مطلب جو سامنے چیزیں ہیں اس کو ماننے کی بجائے، جیسے بنی اسرائیل کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو چیزیں کہ ایک تو محکم باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر تو نہیں آتے ہیں جنہوں نے نہیں ماننا، وہ جو جنہوں نے نہیں ماننے کی جن کے اندر ٹھانی بھی ہوتی ہے، وہ پھر جو متشابہات ہوتی ہیں، جو چیزیں سامنے غیب کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہی بیس بنا کے جو ہے نا اپنی سارے مطلب انہوں نے اپنی ساری جسٹیفیکیشن ادھر سے ڈھونڈنی ہوتی ہیں، اسی بارے میں وہ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہی قریش مکہ جو تھے وہ ان کا بھی یہی حال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے تھے کہ مطلب کس وقت آنی ہے، کہ مطلب ان کو جو کہا جا رہا ہے کہ تم بچو اس سے، اس گھڑی سے، اس چیز کی ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور اس گھڑی نے آنا ہی ہے، کہ جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ پوری کائنات اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ اس گھڑی نے آنا ہی ہے، اور اس گھڑی کے آنے سے پہلے ان کی اپنی پہلی اجل بھی آنی ہے، کہ ان کی موت بھی آنی ہے، کہ ایٹ لیسٹ تم اس چیز سے تو ڈر لو۔ تو لیکن اس چیز کو وہ پیچھے رکھ کے صرف جیسے بنی اسرائیل کا رویہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا، کہ اصل پیغام کی طرف انہوں نے نہیں آنا ہے، بس الٹے سیدھے سوال کر کے جو ہے نا، کیونکہ کرنا نہیں ہے تو اس لیے نہ خود کرنا ہے نہ دوسروں کو کرنے دینا ہے، تو وہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے نا، کہ سوال کر کر کے جو ہے اس چیز کو کرنا ہے، اور پھر جو ہے نہ کرنے کا عذر ڈھونڈ لینا ہے، کہ نہ ماننے کا عذر ڈھونڈ لینا ہے۔ تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی بارے میں پوچھتے تھے کہ کب کب آنی ہے، کہ قیامت کب آنی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہی ہے، کہ مطلب میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ لا یجلیہا، نہیں ظاہر کرے گا اسے، لی وقتہا، اس کے وقت پر، الا، مگر، ہوا وہی، ثقلت، بھاری ہوگی، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، لا تأتیکم، نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس، الا، مگر، بغتہ، اچانک، یسألونکا، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کأنکا، گویا کہ آپ، حفیٌ، پورے باخبر ہیں، انہا، اس سے، قل کہہ دیجئے، انما، بے شک، علمہا، علم اس کا، عند اللہ، پاس ہے اللہ کے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناسی، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے۔ کہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا وقت جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور اس کا وقت اسی وقت ظاہر ہوگا جب اس کا وقت آ جائے گا، کہ جب اس کا وقت آ جائے گا تو وہ خود ہی ظاہر ہو جائے گا اور ان کو پتہ چل جائے گا، اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور یہی کہ ثقلت فی السماواتی والارض، کہ بھاری ہوگی آسمانوں اور زمین میں، کہ مطلب بھاری ہوئے، بوجھل ہوئے ہوئے ہیں، کہ آسمان اور زمین جو ہے اس کی وجہ سے بھاری ہوئے ہوئے ہیں، کہ مطلب یہ چیز کیونکہ ہونے والی ہے، اور آسمان اور زمین جو ہے وہ بالکل اس چیز کے لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں، اسی چیز کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور اسی چیز کی طرف چل رہے ہیں، کہ جیسے ایک کام ہونے والا ہے تو ایک کام جو ہونا ہے اس کی آہستہ آہستہ سے اس کی طرف ہر چیز جانا شروع ہو جاتی ہے نا، کہ جیسے ایک حاملہ مادہ ہوتی ہے، اس کا حمل جب ٹھہرتا ہے تو آہستہ 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 وہ اس کو اس کی اینڈ کی طرف جانا
شروع ہو جاتی ہے. تو جب وہ شروع میں ہوتا ہے اس کا کسی کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے اس کا حمل زیادہ ہوتا جاتا ہے تو اس کا وہ ایک واضح ہوتا جاتا ہے کہ سب کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ واقعی اس کا حمل ہوا ہوا ہے اور یہ ابھی اس کا بچہ ہونے والا ہے. تو ایسی کائنات کا حال ہے کہ وہ اس چیز سے اپنی جو آخری اس کا وقت ہے اس کے وزن سے اتنی بھاری ہو رہی ہے کہ اب تو جو ہے جیسے اب سائنسدان اتنا زیادہ مطلب کائنات پہ جو ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئی بھی ہے، کہ مطلب یہ باہر کو پھیل رہی ہے، اور پھیلنا اس لیے شروع ہوئی بھی ہے کہ اس کا انجام ہونا ہے. تو اب تو مطلب جو سائنسدان ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اندازے لگاتے ہیں کہ بس اتنے سال تک ہے یہ کائنات ساری فنا ہو جائے گی. تو وہ یہی ہے کہ اس کا فنا ہونا اتنا ظاہر ہے کہ کوئی بھی اگر انسان غور و فکر کرے گا تو اس کو یہ چیز نظر آ جائے گی کہ جیسے ایک حاملہ عورت کا حمل چھپتا نہیں ہے، آخری مرحلے میں جب ہوتا ہے تو اس کو چھپانا مشکل ہوتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے. تو ایسے ہی کائنات کا حال ہے کہ اس کا جو آخری وقت ہے وہ اتنا کلیئر ہے کہ کوئی بھی اگر غور و فکر کرے تو اس کو نظر آ جائے گا کہ واقعی یہ جو ہے مطلب اس کا وقت تو کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت ہونا ہے، لیکن اس کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ واقعی یہ کام ہونے والا ہے. تو یہ نہیں، لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں وہ آئے گی تمہارے پاس مگر اچانک، کہ مطلب اچانک اس کا ظہور ہوگا کہ ایک دم سے وہ آ جائے گی اور تم مطلب جو کر رہے ہوگے وہ کرتے کرتے، کہ کوئی اگر کام شروع کیا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنے کا بھی تمہیں کوئی وارننگ نہیں ملے گی، کوئی سائن نہیں ملے گا، اچانک ہی جہاں پہ ہوگے جیسے ہوگے وہیں کے وہیں ختم ہو جائے گے. اور یسألونک کأنک حفی عنہا، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ پورے باخبر ہیں. اس سے حفی ہوتا ہے ایسا شخص جو کہ کسی چیز کی کھوج میں لگا ہوتا ہے، کہ وہ قرید میں لگا ہوتا ہے، کہ اس وقت کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشن ملا ہوا ہے کہ آپ اسی چیز کی کھوج کریں کہ کس وقت یہ کام ہونا ہے. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تو نہیں تھا، تو مطلب وہ آپ سے ایسے سوال کرتے تھے کہ جیسے آپ کی ساری زندگی اسی کام کے لیے متعین ہوئی ہوئی ہے کہ آپ نے اسی چیز کی خبر لگانی ہے، کھوج لگانی ہے کہ یہ وقت کس وقت ہونا ہے. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں، کہ کل کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہی ہے. لیکن ظاہر ہے اکثر لوگ جو ہے وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ جانتے اکثر الناس لا یعلمون، کہ اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ مطلب لوگوں کی دیکھا دیکھی الٹے سیدھے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے ہیں، نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی ان کو بتا دیا ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اور یہی کے پیچھے جو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام، جو ذمہ داری ہے وہ ڈرانے کی ہے، خبردار کرنے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لگائی ہے کہ آپ قیامت کے بارے میں کھوج لگاتے پھریں کہ وہ کس وقت آنی ہے اور کس وقت نہیں آنی ہے. اس ساری چیز کا تو اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بس یہی ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کریں کہ یہ وقت آنا ہے تو اس وقت کے لیے تیاری کر لو. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. کل کہہ دیجئے لا املکو، نہیں ہوں میں مالک، لنفسی اپنے نفس کے لیے، نفعن کسی نفع کا، ولا اور نہ ضررن کسی نقصان کا، الا مگر ما شاء اللہ جو چاہے اللہ. ولو اور اگر کنتو ہوتا میں عالمو میں جانتا، الغیبہ غیب کو، لستکثرتو البتہ کثرت سے لے لیتا میں، من الخیر بھلائی میں سے، وما اور نہ مسنی سو نہ پہنچتی مجھے کوئی تکلیف، ان نہیں ہوں انا میں، الا مگر نذیر و بشیر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، لقومی یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو وہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ مطلب میں اس چیز کا غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے، اور میں تو مطلب عالم غیب نہیں ہوں، اور نہ ہی میں صاحب اختیار مطلق ہوں، میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. تو اس آیت سے مطلب یہی پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ افضل المرسلین ہیں، مطلب سب سے بہترین خلق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس اتنا ہی علم تھا جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا.
اور جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہی ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتی، مطلب ان کو محدود علم ہو سکتا ہے، اس میں سے جتنا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا علم دے دیں تو وہ اس کو اتنا علم ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز کا علم جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ تو اس لیے اس سے اس چیز کی بھی تردید ہوتی ہے نا کہ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور آپ کو ہر چیز کا غیب کا علم ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے مطلب خود اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے کسی غیب کا علم نہیں ہے، اور نہیں ہوں میں مالک اپنے نفس کے لیے بھی، کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی یہ نہیں جانتا کہ کس چیز میں کس کام میں مجھے فائدہ ہوگا اور کس کام سے مجھے نقصان ہوگا، کہ مطلب جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ علم، کیونکہ کچھ باتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیتے تھے کہ یہ ایسے ہوگا، تو ان باتوں کے علاوہ اور کسی چیز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم جب سیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو اتنی بری طرح سے شکست ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا ہے، چہرے میں خود کی کڑیاں چبھ گئی ہیں، ہونٹ پھٹ گئے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اس چیز کا انتظام کر لیتے کہ ایسا نہ ہوتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی نہ ہوتے۔ اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی جب جھوٹا الزام لگائے تو پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے ہیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر کے اس چیز کو کلیئر نہیں کیا، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں ہوا ہے۔ تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا تھا، جس کے کھانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ شہید بھی ہو گئے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زہر کا اثر جو ہے وہ زندگی کے آخر تک اپنے مطلب اس کو محسوس کرتے رہے ہیں۔ تو یہ سب واقعات شاہد ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو غیب کا علم ہوتا تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس فائدہ ہی اٹھاتے، کہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ لو کنت عالم الغیبہ، کہ اگر ہوتا میں جانتا غیب کو، لستکثرت، البتہ کثرت سے لے لیتا میں، من الخیر، بھلائی میں سے، کہ مطلب پھر تو ساری بھلائیاں، جس کو غیب کا علم ہو، جس کو پتا ہو کہ کیا ہونا ہے کہ کیا نہیں ہونا، تو وہ تو پھر کوئی غلط فیصلہ ہی نہیں کرے گا نا، وہ تو پھر ہر چیز میں سے بھلائی اکٹھی کرتا رہے گا، کہ ہر کام ایسے کرے گا کہ اس کو فائدہ ہی فائدہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی پریشانیوں میں گزری ہے، کہ ایسے حادثات ہوئے ہیں اور مطلب پریشانیاں آئی ہیں کہ جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ پریشان بھی زیادہ ہوتے تھے۔ تو یہ چیز بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ تو اس آیت سے مطلب شرک کی بھی جڑ کٹ گئی ہے نا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام عالم کے سردار ہیں، اور مطلب سب نبیوں کے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مطلب بہترین مخلوق ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کے نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی غیب کی کوئی بات معلوم ہے، تو پھر کسی بھی نبی یا ولی یا بزرگ یا فقیر یا جن یا فرشتہ جس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو غیب کا علم ہے، جن سے اپنے فائدے اور نقصان وہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا یا ہمیں کوئی غیب کی بات بتائے گا، تو وہ چیزیں تو پھر وہ تو بہت ہی نیچے ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچے مطلب ان کا مقام ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کے پاس کیسے کسی کے بھی فائدے یا نقصان کا علم ہو سکتا ہے؟ وما مسنی سوء، اور یہی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم ہوتا تو آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اور آگے وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ڈرتا اور خوشخبری وہی شخص لیتا ہے جو بات سن رہا ہے اور مان رہا ہے۔ جس نے نہ سننا ہے نہ ماننا ہے تو اس کو تو ظاہر ہے نہ ڈرانے کا کوئی فرق پڑے گا، نہ ڈرانے سے وہ ڈرے گا، نہ خوشخبری سے وہ خوش ہوگا۔ تو اس لیے جو ایمان لاتے ہیں انہی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نذیر و بشیر ہے، کہ ڈرانے والے ہیں اور خوشخبری دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایمان
والوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو کہ یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، غور و فکر کرنے کی، ان کو استعمال کرتے ہوئے صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور صحیح کام کی طرف جاتے ہیں، کہ نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، خیر کی طرف جاتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں۔ اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے، کہ جب قرآن میں یہ چیز کلیئرلی لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور اگر مجھے کوئی غیب کا علم ہوتا تو میں سب سے پہلے اپنا ہی فائدہ کرتا نا، کہ مجھے کوئی کوئی پریشانی نہ ہوتی، کوئی مشکل نہ آتی میری زندگی میں، اور مجھے ساری اچھائیاں ہی خیر ہی ملتی۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ہستی جو اس چیز کا دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے تو وہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہی ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، عالم الغیب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، جان سے ایک ہی، وجعل، اور اس نے بنایا، منہا، اس سے، زوجہا، جوڑا اس کا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے طرف اس کے، فلما، پھر جب، تغشاہا، اس نے ڈھانپ لیا اسے، حملت، اس نے اٹھایا، حملا خفیفا، بوجھ ہلکا، فمرت بھی، پس وہ چلتی رہی ساتھ اس کے، فلما، پھر جب، اسقلت، وہ بوجھل ہو گئی، دعوا، دونوں نے دعا کی، اللہ، اللہ سے، ربہما، جو رب ہے ان دونوں کا، لئن، البتہ، اگر، آتیتنا، دے دیا تو نے ہمیں، صالحہ، صحیح سلامت بچہ، لنکوننا، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ کہ اس آیت کا آغاز ویسے ہی ہو رہا ہے جیسے سورہ نساء کا آغاز ہم نے پڑھا تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس واحد سے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے سارے لوگوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور انہی سے ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور انہی سے پھر جو ہے سارے، مطلب ساری انسان، ساری دنیا کے جو انسان جو ہیں انہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ اس تخلیق کی بات کر کے پھر اسی طرف آ رہے ہیں کہ جب آدمی اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کو بڑے خوبصورت لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، تو جب اس نے ڈھانپ لیا اسے، اس نے اٹھایا بوجھ ہلکا، کہ جب وہ اس کو حمل ٹھہرا ہے، ہلکا بوجھ اٹھایا ہے، پھر وہ اس بوجھ کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی ہے، پھر جب وہ بوجھ اس کا زیادہ ہو گیا ہے، بوجھل ہو گئی ہے، تو دونوں میاں بیوی نے مل کے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، جو رب ہے ان دونوں کا، کہ اگر عطا کی تو نے ہمیں صحیح سلامت اولاد تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما، تو جب، عطاہما، اس نے دیا ان دونوں کو، صالحہ، صحیح سلامت، جعلا، ان دونوں نے بنا لیے، لہو، اس کے لیے، شرکاء، شریک، فیما، اس میں جو، عطاہما، اس نے دیا انہیں، فتعال اللہ، پس بلند تر ہے اللہ، عما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو وہی لوگوں کا عام جو رویہ ہے وہی یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے، کہ جب پریشانی، جب مشکل ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی فریاد کرتے ہیں، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ رب جو ہے ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن انہوں نے وہ جو شریک بنائے ہوئے تھے وہ صرف یہ تھے، ایسے کیے ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام میں ہیلپر ہیں۔ تو نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پاک ہے ان ساری ضرورتوں سے۔ تو اسی چیز کی طرف یہاں دھیان دلایا جا رہا ہے کہ جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں نیک اولاد مل جائے، صحیح سلامت اولاد مل جائے تو ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ اولاد اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، وہ اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اولاد تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ دوسرے شریکوں کو منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہ جیسے کہ اس فقیر کی دعا سے اولاد ہو گئی ہے، یا کسی مطلب کسی مطلب کسی مطلب ہم اس کے پاس گئے تھے، نیک ولی کے پاس، یا کسی کے پاس جس نے ہمارا مطلب یہ مشکل کر دی ہے کہ ہمیں بچہ دے دیا ہے، تو مطلب ان کے نام بھی جیسے رکھ لیتے ہیں کہ امام بخش کے، مطلب امام نے بخش دیا ہے کہ اس نے ہم پہ کرم کیا ہے تو ہمیں وہ اولاد مل گئی ہے، یا پیرا دتا، نبی بخش، حسین بخش، مطلب یہ ایسے نام ہیں کہ ہم عام
اپنے زندگی میں سنتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ سارے شرکیہ نام ہی ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اس کا عبداللہ نام رکھو، کہ عبد الرحمن نام رکھو، کہ اللہ نے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے دیا ہے۔ تو ایسے جب نام رکھ دیے جاتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ دوسرے شریکوں کے ساتھ ان کو منسوب کر لیا جاتا ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے ایسے پیروں فقیروں کے پیچھے لگ کے اپنی اولاد تک ان کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، کہ کبھی اپنی اولاد کو، کہ اگر بہت سالوں بعد کوئی اولاد ہوئی ہے تو اس کو اس آستانے کا فقیر بنا دیں گے یا کسی قبر کا مجاور بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت بھی تھیں اور ابھی بھی، مطلب یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتی ہیں کہ ایسے ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی انسان کی فطرت کا یہ مطلب پہلو یہاں پہ اجاگر کر رہے ہیں کہ جب اس کو اصل ضرورت ہوتی ہے، اصل مصیبت مشکل میں، واقعی اس کی بڑی مشکل میں جان پھنسی ہوتی ہے، تو اس وقت تو وہ اللہ کو ہی یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف ہی توجہ ہوتی ہے، اللہ سے ہی گر گرا کے دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھتا ہے کہ یہ جو دوسرے اسباب اس نے استعمال کیے ہیں، دوسرے لوگ جن کا وسیلہ اس نے بنایا ہے، تو انہوں نے ہی کوئی کرشمہ کر دیا ہے، ان کی وجہ سے ہی اس کو اولاد، اس کی مشکل دور ہو گئی ہے، اس کو مطلب کوئی نعمت مل گئی ہے۔ تو مطلب اللہ کو فوری طور پہ بھول جاتا ہے کہ انسان مطلب اتنا کم عقل ہے کہ اس کو فوری طور پہ جب اس کی مشکل کم ہوتی ہے تو ایک لمحہ نہیں لگاتا اس ساری تکلیف کو بھولنے میں، اور اس ساری جو دعائیں اس نے کرا کے مانگی ہوتی ہیں ان سب کو بھولنے میں، اور ساتھ ہی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ کہ مطلب بہت بدقسمتی ہے لوگوں کی، کہ وہی کہا جا رہا ہے کہ شروع سے یہ جو پورا مطلب ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں یہی انسان کی کم عقلی پہ ہی کہا جا رہا ہے کہ کیسے وہ اپنا ذہن جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی چیز دی ہے، اپنی صلاحیتیں اتنی مطلب جن کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات بنتا ہے، ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے تو ان کو استعمال نہیں کرتا ہے، اور جانوروں کی طرح جو ہے وہ دوسروں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور اپنا مقام جو ہے اوپر سے وہ اتنا نیچے گرا لیتا ہے کہ مطلب ایسی حقیر چیزوں کو اپنا رب بنا کے بیٹھ جاتا ہے، کہ جو ایسی چیزیں جو نہ تو اپنا کوئی فائدہ کر سکتی ہیں نہ کوئی نقصان کر سکتی ہیں۔ کہ پچھلے سبق میں ہم نے وہی پڑھا تھا نا کہ وہ جن بتوں کو مطلب وہ پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو اپنا بھی کچھ اپنے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی تک نہیں ہٹا سکتے، تو وہ تمہارا بھلا یا نقصان، فائدہ یا نقصان کیسے کر سکتے ہیں؟ تو مانگنا تو اس سے چاہیے کہ جو ہر چیز دیتا ہے، جو کہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ تو اور فتعال اللہ عما یشرکون، پس بلند تر ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کہ یہ جتنے بھی شریک وہ بنا لیں، ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برابری کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، ان سب چیزوں سے بلند تر ہے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ بات اسی کو سمجھ آتی ہے جو اللہ پر ایمان لے کے آتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور غور و فکر کرتا ہے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے زندگی کے جو راستے ہیں وہ متعین کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی شرکیہ باتوں، شرکیہ رویوں اور شرکیہ کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرمانبردار لوگوں میں شامل کریں۔ اور آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سبق میں جو باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے، ہمارے دماغ کو کھول دیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں، اور جو باتیں ہمارے عمل میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے عمل میں لانے کی توفیق دے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے سبق میں اگر کوئی غلط بات غلطی سے منہ سے نکلی ہے تو وہ میری طرف سے، اللہ تعالیٰ اس پہ معاف فرمائے، اور اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔